बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है ये इंतहाई अहम है और इन 10 दिनों के ऊपर जो अल्लाह ताला के रसूल की हदीस है उनमें कई अहादीस में से जो सबसे ज़्यादा, वैसे ये नहीं कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा, तमाम ही दिल के करीब होती हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं वो अपनी औलाद के लिए जो है खुसूसी दुआ करें उनकी हदायत के लिए, और अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में और उनकी इस कफ़ालत में बरकत डाले कि वो अपने माँ बाप की तौक़ीर कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने जितने भी दीन भेजे ना, तमाम दीन, ये मैं अपनी अक्ल से कह रहा हूँ और ये गलती हो तो मैं माजरत खां हूँ, ज़ाहिर है क्रॉस द बोर्ड। जितने भी दीन भेजे ना उनका मकसद सिर्फ सारा एक ही, हाकमियत अल्लाह की जो है ना वो कायम होनी चाहिए। बस किस्सा ख़त्म, क्रॉस द बोर्ड अल्लाह की हाकमियत। और उस अल्लाह की हाकमियत की अल्लाह ताला ने तौहीद जो है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तौहीद अल्लाह ताला के साथ किसी को ना मिलाना है, और बस अल्लाह ताला ने अब इसके लिए जो पाथ बनाया है ना, उस पाथ के अंदर अल्लाह ने बहुत सी इबादत रखी, इनके रास्ता जो बनाया अल्लाह तक, तौहीद के अंदर सरेंडर करने का, हाकमियत को मानने का। और हर इबादत अगर आप ले लेना तो ये दिल से सोचिएगा, इस बात को शरीयत से ना सोचिएगा। अगर नमाज़ पढ़नी है तो आपने अपने वक्त की कुर्बानी देनी है, आपने अपने जिस्म के आराम की कुर्बानी देनी है, आपने हर उस आसाइश की कुर्बानी देनी है जो कि आपको सुबह के वक्त जो है वो बिस्तर में मिल रही होती है। कुर्बानी है यहाँ पे। अगर ज़कात हो तो आपने माल की कुर्बानी देनी है। अगर ईद आ जाए, इब्राहीमी सुन्नत पे चलते हुए जानवर की कुर्बानी देनी है। इसलिए ये साइंसेस जितनी भी आप अपनी अक्ल और शऊर जो है वो इधर उधर कर लें, अल्टीमेट सिनेरियो में अल्लाह ताला जो है अपनी हाकमियत के लिए जो इंसान है, जो तख्लीक है, उसकी कुर्बानी मांगता है। और आज जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं जिनको कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे सिलेक्ट किया है, वो मैदान अरफात में जमा है। अब ये जो मैदान है, हदीस ये बताती है कि यही वो मैदान होगा जहाँ पे कि रोज़े महशर जो है वो लोग इकट्ठे होंगे। अब ये जो आपकी अक्ल और दानिश है ना, आपका मतलब मैं अपने आप को कह रहा होता हूँ कि यहाँ पे कैसे इकट्ठे होंगे, ये तो 20 लाख हैं, उस वक्त तो इतने अरब लोग हो जाएंगे। भाईजान, वो जो मस्जिद है ना जहाँ 1.25 लाख ने नमाज़ पढ़ी थी, वो भी बड़ी छोटे सा कमरा ही है, लेकिन ये अल्लाह ताला को ना आप सवाल नहीं कर सकते, सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं। जो लोग आज वहाँ पर हैं, पहले तो उनको हमारी तरफ से बड़ी मुबारकबाद। और मुफ्ती ज़ुबैर भाई भी उनके साथ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ गुलाम यासीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ुबैर भाई, सबसे पहले तो आप हमारे लिए दुआ के कलमात कहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपकी ज़िंदगी में, उम्र में, आपके तमाम कामों में अल्लाह खूब बरकत दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए और वतन अजीज़ की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमाए, तरक्की अता फरमाए, और आपकी तमाम दीनी खिदमत को अल्लाह अपने दरबार में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। आमीन। सलामत रहिए, ज़िंदा रहिए। ये बताइए कि आज इस मैदान में जहाँ के इंशाअल्लाह ताला हशर को भी इकट्ठे होंगे, क्या एहसास क्या हो रहा होता है? आप पहली दफ़ा तो नहीं गए, लेकिन वो कैफियत मुझे लगता है हर दफ़ा तारी होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मैदान अरफात के अंदर पहुंच चुके हैं और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से रात मिना में गुजार कर लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम, फर्जंदान तौहीद आज सुबह से और हज़ारों लाखों की तादाद में मिना से ही अरफात के लिए लोग रवाना हो चुके थे। इस वक्त मैदान अरफात के कैंपों के अंदर हम पहुंच चुके हैं। हर तरफ 2 सफ़ेद चादरों के अंदर, एहराम के अंदर मलबूस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक पुरनूर फिजा के अंदर, एक रूहानियत की फिजा के अंदर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ हर तरफ हुज्जाज कराम का ठाठे मारता हुआ समंदर ही समंदर है। इसी तरह हजारों लाखों की तादाद में खवातीन इस्लाम भी फरीज़ हज की अदायगी के लिए यहाँ मसरूफ है। बिलाल भाई, आपको पता है कि अभी कुछ देर के बाद यानी सऊदी टाइम 12:24 के पर जवाल का टाइम शुरू हो रहा है। जवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये जो टाइम होता है, ये वकूफ़ अरफा का टाइम होता है। और वकूफ़ अरफा शरअन फर्ज और वाजिब से आगे की चीज़ है, यानी वकूफ़ अरफा रुकन आज़म है, इसके बगैर हज नहीं होता। तो ये सारे के सारे लाखों हुज्जाज कराम अरफात के वकूफ़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जवाल के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कोई भी शख्स
اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آ جاتا ہے، تو اس کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفے کا ہی نام ہے، وقوف عرفے کا نام ہی حج ہے۔ یہاں پر سارے کے سارے صحابہ کرام اور ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام آتے رہے۔ یہ حج کا وہ سب سے بڑا رکن ہے جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اگر مزدلفہ نہ جا سکے دم دے سکتا ہے، رمی نہ کر سکے دم دے کر کام چل سکتا ہے، لیکن وقوف عرفہ فرض سے بھی آگے کی چیز ہے، رکن اعظم ہے۔ اور پھر اس موقع پر دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ رات کو جب میں مینا میں اپنے کیمپ کے اندر بیان مناسک حج پہ کر رہا تھا، تو بیان کے بعد جب دعا کی تو کئی پاکستانی حضرات اٹھ کر کے آتے رہے، اور پاکستانی حجاج کی باقاعدہ کیمپوں میں یہ ڈیمانڈ تھی کہ وطن عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں اس سال حجاج کرام پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہے۔ اللہ رب العزت ان حجاج کی دعائیں بھی قبول فرمائے، عالم اسلام اور حرمین کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ سعودی حکومت کے انتظامات بھی بہت شاندار اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ تمام حجاج کا حج اور وقوف عرفہ اور سارے مناسک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ حضور، یہاں پہ جتنے بھی ساتھی آپ کے ساتھ ہیں آج یہاں پہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حج بھی قبول کرے۔ سب سے زیادہ دعا پاکستان کے بعد کس چیز کی لوگ پاکستانی جو ہے وہ مانگتے ہیں؟ سب سے زیادہ تو اپنی انفرادی دعائیں، اجتماعی دعائیں، اپنے مقاصد کے لیے دعائیں، پھر خاص طور پر سچی بات یہ بلال بھائی، جس اسلامی ملک کا اور جس ملک کے حالات بیچارے پسماندگی، غربت، افلاس یا پریشانیوں کے شکار، صدمے کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ رو کر کے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کہ اللہ اس کو ترقی دے، اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ پھر لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا ٹارگٹ جہاں پر جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ستہ کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ شیطان اس دن اپنے آپ پر ریت پھینکتا ہے، مٹی پھینکتا ہے، ماتم کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ کی سخاوت بخشش کو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج کے دن لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی اس معاملے کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، عرفہ سے میں جاؤں پاک صاف ہو کر جاؤں۔ اور جیسا کہ حاجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کر دیتا ہے شہوت اور گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا، جدال، غصہ، ناجائز گالم گلوچ کسی قسم کا نہیں کرتا، اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ پاک شام کے وقت اس کو ایسا بنا دیتے ہیں، ایسا وہ گھر لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہر حاجی تب دعا میں لگا ہوتا ہے، میرا حج صحیح ہو جائے، میری گناہوں کی بخشش ہو جائے، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، میرے والدین کی، میری، ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ اصل میں حاجی سب سے زیادہ مانگا کرتے ہیں، اور اسی کی تلقین اور ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ واپس آئیں گے انشاءاللہ تو آپ سے بات کریں گے کہ حج کے بعد انسان میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں، لیکن زبیر بھائی اس وقت کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ایک مختصر سی اگر آپ دعا فرما دیں پلیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، والدین کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام جائز خواہشات کی تکمیل فرما، اے اللہ ہم میں سے تمام ساتھیوں کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرما، ہماری زندگیوں میں، عمروں میں، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں، عمروں میں برکت عطا فرما، رزق و مال و عزت کے اندر برکتیں عطا فرما، سلامتی والی، خیریت والی عمر عطا فرما، اے اللہ برکت والی زندگی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، پاکستان کے معاشی حالات کو درست فرما،
پاکستان کو سیاسی استحکام عطا فرما، وطن عزیز کے ہر ادارے کی اللہ پوری حفاظت فرما، اور وطن عزیز کے تمام چیلنجز سے ہمیں نمٹنے کی توفیق عطا فرما اور اسٹیبلٹی عطا فرما، معاشی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی ہر طرف سے مکمل پوری حفاظت اور نصرت و مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ بہت شکریہ زبیر، یاد رکھیے گا، التماس ہے، دعا ہے آپ سے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ حضور اقدس۔ ایک تو میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا وہ زبیر بھائی نے اپنی گفتگو کے اندر بہت سی چیزیں بتا دیں۔ اب اس کا ایک بہت بڑا جو ایک کیا کہنا چاہیے امت کے لیے جو اہم پیغام ہوگا وہ ہوگا خطبے کے اندر۔ تو ایک خطبہ تو آج ہوگا جو کہ ہم سنیں گے، جو کہ ریاستی سطح پہ دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجیے کہ آپ اس میں کیا پیغام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کیا پیغام ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن بڑی عظمت والا دن ہے ماشاءاللہ، اور اس دن کو عید کا دن جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو عید کا دن بھی قرار دیا ہے، اور یہ والا دن جو ہے یہ ہمارے لیے جو دین اسلام ہے اس کی تکمیل کا دن ہے۔ بے شک دین اسلام کی تکمیل کی بشارت کا دن ہے، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اتمام کا یہ والا دن ہے۔ تو عرفہ کا دن بلا شبہ بڑی عظمت والا ہے، جس طرح کبھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اس میں لوگوں کی معافی بھی ہوگی، بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کے بخشش فرماتا ہے، وہ بھی بخشے جائیں گے۔ حدیث کہتی ہے جن کے کہ ادروائز نہیں بخشا جا رہا ہوتا ہے رمضان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ حاجی اور غیر حاجی تمام لوگ جو آج کے دن اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور اس جگہ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں جی، سبحان اللہ، اس جگہ کے اندر ہے۔ صحابہ جو تھے وہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس بات کو بھی برا محسوس کیا کہ تم اپنے سامان کو درست کرنے کے لیے بھی جگہ نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آج کے دن کون سا ایسا جو ہے وہ پیغام ہو سکتا ہے، تو میری نظر میں سب سے بڑا پیغام جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے وحدت کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، امت مسلمہ جو ہے اس کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور مادیت جو ہے اس کے پیچھے، لیکن یہاں مفاد سب کے ایک ہی ہیں۔ یہاں پر تو مفاد سب کا ایک ہی ہے، یہاں پر وہ سارے کے ساروں کا لباس جو ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، ساروں کی زبانوں پر کلمہ جو ہے وہ بھی یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس طرح کے تلبیہ وغیرہ کہا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں۔ وہی مانگنا نا یہاں پہ جو کہ نہیں ہے، جی سبحان وہی مانگنا، سبحان اللہ۔ ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارا ایک رسول ہے، ہمارا ایک قرآن ہے، تو ہم سب مسلمانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے مفادات سے بڑھ کر جو مفاد عزیز ہونا چاہیے وہ دین اسلام کا مفاد ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھا جائے تقریباً 61 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن تمام کے تمام اسلامی ممالک جو ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے پر کوئی کانٹا وغیرہ چبھتا ہے تو اس کا درد جو ہے وہ پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ یاسین بھائی، یہ صحیح پلیٹ فارم ہے وہ پیغام دینے کا ساری کائنات کو، جی بالکل، جو مسلمانوں کا ہے۔ دیکھیں میں اپنی طرف کتنی اہم جگہ ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، جسے انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت حاصل ہے، وہ یہاں پر پیش فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایسا خطبہ نہ تو دیا جا سکا ہے اور تا قیامت نہ تو دیا جا سکتا ہے۔ حضور اقدس یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس پہ روشنی ڈالی، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا، ایک ہی حج کیا آپ نے یقیناً، اور اس کو جو آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور یقیناً جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انسانی حقوق کا اگر چارٹر ہم پیش کرنا چاہیں تو آپ کا یہ خطبہ آج بھی میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ نے یہاں سے بہت استفادہ کی ہے، یہاں سے بہت روشنی ہمارے سب نے استفادہ کیا۔ یقیناً یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے صحیح طور پر استفادہ نہیں کیا، اور جو بھی وہاں سے استفادہ کرتا ہے اس کو وہاں سے نفع تو ملے گا، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض کہ ہم سب سے آگے بڑھ کر نبی پاک کے سچے امتی بننے کی کوشش کریں،
اور یقیناً ہمیں وہاں سے وہ اسباق حاصل کرنے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں ہمیں جو سبق دیا وہ اللہ کے تقوی کا، یعنی اللہ کے سچے غلام بننے کا، کہ اللہ کے سچے غلام بن جو۔ دوسرا آپ نے دیا تھا اخلاص، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو عمل بھی کرو اللہ کے لیے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ تیسرا سبق تھا وہ تھا اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا عنی مناسککم، آقا فرماتے ہیں مجھ سے سیکھو حج بیت اللہ، مجھ سے مناسک حج سیکھو، جو میں نے کیا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ وہ میرے اعمال ہے۔ چوتھا آپ نے یہ فرمایا تھا انسانی حقوق کے بارے میں، فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم من آدم و آدم من تراب۔ کسی عربی کو عربی ہونے کے لحاظ سے اجمی پر، کسی اجمی کو اجمی ہونے کے لحاظ سے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، سوائے دینداری، جو زیادہ پرہیزگار، جو یقیناً جو پرہیزگار ہے، اللہ کا سچا غلام۔ یہ وقت جو ہے یہ وہاں پہ اس وقت تقریباً میرے خیال میں 9:30 کے قریب کا وقت ہوگا، 9:30 کے قریب کا وقت ہوگا، اور سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک گردان جو ہے یہ آپ نے جو سنی ہے لبیک اللہم لبیک، اب ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ شروع کرنا ہے حاجی نے جب اس نے نیت کرنی ہے، یہ کیا اس نے مسلسل کرتے جانا ہے جب وہ حاضر ہو بھی جائے یا نہیں؟ بلا شبہ یہ جو تلبیہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جس کا معنی کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور بادشاہ بھی تو ہے، نعمت عطا کرنے والا بھی تو ہے، حمد کے لائق بھی تو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہی رہنا ہے ہر وقت، ہاں، جب تک وہاں سے ہم فارغ نہیں ہو جاتے تو یہ پڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان یہ تلبیہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جواب میں بڑی محبت سے فرماتا ہے لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، اے میرے بندے تیرا آنا ہم نے قبول کر لیا، تیرا آنا ہم نے باعث سعادت بنا دیا۔ لیکن بعض بد نصیب جب وہ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا، اسی طرح احرام باندھا ہوتا ہے، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی سے ارشاد فرماتے ہیں لا لبیک لک ولا سعدیک، کیوں؟ ملبسک حرام وزادک حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لک، تیرا تو زیادہ راہ حرام پیسوں کا، تیری تو حرام کی چادریں تک حرام روزی کی، تیری تو ساری غذا حرام چیزوں سے، تو تیری دعائیں ہم کیسے قبول کریں؟ تو بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن حرام پیسوں سے۔ ان کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میرا اللہ صرف پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں پاک مال لے کے جائیں، پاک حلال روزی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے حاضری دیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹی ان کے بالوں میں تھی، بخاری شریف ہے، اور وہ لپیٹ کے اپنے آپ کو غلاف میں دعائیں کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے کبھی لقمہ حلال نہیں کھایا تھا۔ کہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ تقی بھائی یہ فرمائیے کہ لبیک اللہم لبیک جو ہے کلام ہے اللہ سے یا میں کسی چیز کا جواب دے رہا ہوں؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے پوری شریعت کو تشکیل دیا ہے، اور خدا ہی نے روز عرفہ کی بھی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور خانہ کعبہ ہو یا جتنی بھی یہ مقدس مقامات ہوں، یہ سب پروردگار ہی کی طرف سے طے شدہ امور ہیں۔ تو خدا ہی نے جو بلایا ہے انسانوں کو حج کے لیے، اور بطور خاص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز حج بلند کی ہے، اس کے جواب میں ہم سب کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں حاضر ہو گیا، اے خدا میں حاضر ہو گیا، میں تیرے گھر پر آ گیا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا، اب تو جو قربانی مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو سوال پروردگار کی طرف سے بذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا گیا، اس کا جواب آج مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صورت میں دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جب مسلمان 20 لاکھ مسلمان اکٹھا ہوگا، کم و بیش 20 لاکھ مسلمان اکٹھا ہوگا، تو ایک تکبیر کے طور پہ جو ایک درخواست اللہ کی طرف جانی چاہیے، اس میں سب سے پہلی کیا چیز ہو؟
سب سے پہلی چیز تو وہی جو خطبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغمبر نے اشارہ فرمایا اور عرفہ ہی کے دن اشارہ فرمایا تھا کہ اے میرے جانثارو، اے مسلمانوں، تم اپنی اپنی امانتوں کو صاحب امانت کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ اب تمہارے حساب و کتاب کا دن شروع ہونے والا ہے اور قیامت بہت قریب ہے۔ تو سب سے پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر کرے، ہم سب کو زندگی میں زندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو ہماری استطاعت کے اندر ہے ویسی ہی کم از کم اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ ذہن کے اندر یہ خیال بھی ہو کہ اگر ہم نے بندگی کی ہے، عبادت کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت بڑے عابد زاہد ہو گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اسی غرور اور تکبر کے اندر انسان مبتلا نہ ہو جائے جس میں شیطان مبتلا ہوا اور انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اور یہ بھی دعائے عرفہ کے اندر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسی ذات جنہوں نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ بھی دعائے عرفہ میں اشارہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے اعمال بھی میرے دعوے کی طرح ہیں، تو اگر میں صرف دعویٰ کرنے والا ہوں تو وہ کتنا کمزور دعویٰ ہوگا۔ تو خدا نہ خواستہ انسان اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے یا قربانی یا عبادتوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو بہت لٹا دیا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ امام حسین جیسی ذات بھی کہہ رہی ہیں کہ پروردگار میرے اعمال تیرے سامنے دعوے سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تو واقعی انسان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے انسان اعمال انجام دے کہ اگر خدا نے قبول کر لیا تو یہ اس کا لطف و کرم ہے، ورنہ میرے اندر کوئی استطاعت نہیں تھی کہ میں اس کا حق بندگی ادا کر سکوں۔ بے شک بے شک۔ کووڈ کے بعد، کووڈ کے اندر تقی بھائی ہم نے اس جگہ کو ایمٹی دیکھا ہے، خالی دیکھا ہے، اور وہ حدیث یاد آتی تھی کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ جو طواف ہے وہ رک جائے گا، اور ہم نے رکا ہوا دیکھا بھی۔ یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کووڈ کے بعد 20 لاکھ لوگ جو ہیں، اگر پچھلے سالوں میں بھی دیکھیں تو اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس پہ ایک تبصرہ تو بنتا ہے آپ ماشاء اللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت بڑے اعزاز کی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور دوبارہ سے توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی آخری زمانے کی نشانی کو معین نہیں کر سکتا ہے، تو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہی آخری زمانہ ہے۔ اس کے بعد اور کتنی اور نشانی آتے رہیں گی، اور کب امپلیمنٹیشن ہوگا ان احادیث کا کہ جو آخری زمانے سے متعلق ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ خدا اس کے اندر اور بہت شکریہ تقی بھائی، بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ التماس سے دعا خاص کا دن جو ہے۔ فرمایا الا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ جس طرح یہ دن ذوالحجہ کا، یہ 9 ذوالحجہ جو ہے، یہ حج کا جو دن ہے یہ حرمت والا، یہ سرزمین حرمت والی، یہ مہینہ حرمت والا، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خون، اس کی عزت آبرو، اس کا مال و دولت حرمت والا ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ اور وہ کفر کیا بیان کیا؟ اللہ اکبر! یہ کفر بیان نہیں کیا کہ تم یہ کرو گے، صرف ایک عمل بیان کیا، فرمایا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا شروع کر دینا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، فرمایا یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیے گا۔ ہم نے تو اس جملے کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سننے کے بعد ہم نے تو ایک دوسرے کو اسی نام پہ قتل کرنا شروع کر دیا، اسی نام پہ، اور کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ یہ سبق سیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سراپا رحمت ہے، اور ہمارا دین جو ہے، اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم لوگ فرقہ واریت میں پڑھ رہے ہیں، کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں، اور ہماری زبانیں جو ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم لوگ ایمان کی دولت۔ آپ کو لگتا ہے یہ تقسیم نہیں ہے ہماری؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے، تو ہم نے وہ حرمت کہاں رکھی دوسرے مسلمان کی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ پھر تو ہمارے ہاں تو یہ حرمت ہے ہی نہیں، وہ حرمت جس کا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ دیکھا جائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو ہمارا دین ہے، ہمارے دین کے اندر عبادات اور معاملات کی قبولیت کا دار و مدار جن چیزوں پر رکھا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سے مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اگر ہم اس بات میں غور و فکر کریں کہ ہماری عبادات اور ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور فرقہ واریت یعنی اپنی زبان سے کسی کو اذیت دینا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاسین بھائی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ساری باتیں سنتے ہوئے نا بڑھاپا آ گیا، عمل ہوتے ہوئے کب دیکھیں گے ہم؟ یہ بعض جگہوں پر عمل ہو بھی رہا ہے، دیکھا جائے نا، پاکستان سے باہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی دیکھا جائے، اگر عمل نہ ہو رہا ہوتا تو آج اتنا یعنی کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بڑا امن ہے، جس طرح کے پچھلے پروگرام میں آپ نے ڈی ایچ اے کی مثال دی تھی کہ وہاں پر یعنی اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر یہ فرقہ واریت یہ والی چیزیں نہیں، تعلیم بہت ہے، تعلیم بہت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلی طور پر اس کا انکار بالکل نہیں کر سکتے۔ بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر جو وہاں کے علماء کرام ہیں، فضلاء ہیں، وہ بڑے اچھے، ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا اچھا اہتمام ہوا ہے۔ میں اس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں وہ ہمیں راستہ اپنانا ہوگا جو حجۃ الوداع کے خطبہ اور پھر اس سے متصل جو آپ نے غدیر خم پہ خطبہ دیا تھا نا، وہاں جو آپ نے ہمیں راستہ بتایا تھا نا، وہ کیا تھا؟ انا تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، اور آگے تک فرمایا، پھر فرمایا وہ اطرتی، میں تم میں دو بڑی صحب حیثیت، بڑی وزنی، بڑی بہت طاقتور چیزیں مشعل راہ کے طور پہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ کی ہدایت اور نور ہے، اور دوسرا فرمایا قرآن کو سمجھنے کے لیے جیسے میری سنت اور میری سیرت ہے اس طرح میں اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں۔ میری اطرت کا جو طرز عمل ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر مجسم ہے، تو اس پہ ہمیں اس راستے کو ہم نے پکڑنا ہے جو اللہ کے رسول ہمیں بتا کر گئے۔ جلدی سے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یقیناً اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ اور آپ کے اہل بیت طہار، آپ کی اطرت، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد۔